नाज़रीन, मैं हूँ अमार। आपको पाकिस्तान पीस टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अनीस अख्तर साहब, जो कि रिसर्चर हैं, राइटर हैं, यूके से तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं। माइंड एम्पावरमेंट है, इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू इन न्यूरो साइंस, 2017 में ये पब्लिश हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये बुक्स इनकी लिखी हुई है। और दूसरी बुक है न्यूरो कॉस्मिक ब्रेन। न्यूरो कॉस्मिक ब्रेन आपको इस बुक में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपका ब्रेन है किस तरह काम करता है, और इसको और ज़्यादा क्रिएटिव कैसे हम बना सकते हैं। जो आप देख रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरक्की कर रहा है, आर्ट में, दूसरे चीज़ों में, मोबाइल्स हैं, सेल फ़ोन से लेकर आप सेटेलाइट तक लेके जाते हैं, तो उनके इन्होंने दिलचस्प चीज़ें लिखी हैं। आज हमारे साथ अनीस अख्तर साहब मौजूद हैं। इनको हम खुश आमदीद कहते इस हैं। वक्त दुनिया में न्यूरो साइंस पे जो इस फ्रंटियर में जो किताबें लिखी जा रही हैं, जो कोर्सेज पब्लिश हो रहे हैं ऑनलाइन, और जो फ़िल्म बन रही हैं, उनकी मोर देन $45 बिलियन इंडस्ट्री का रेवेन्यू है ग्लोबली। तो पाकिस्तान में ये इसको माहिरीन इस न्यूरो साइंस इंडस्ट्री और सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री से डेवलप कर सकते हैं। और ये न्यूरो साइंस और सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री की फाउंडेशन के तौर पे ये दोनों कुतब इस माशरे में, सोसाइटी में, हमारे मुल्क में काम आएंगी। और एक तख्लीकी निज़ाम तालीम और एक तख्लीकी बिज़नेस और तख्लीकी आई मीन मुल्क के अंदर आप कह सकते हैं कि विद इन दो दहाइयों के अंदर, एक दो दहाइयों के अंदर इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा, माहिरीन बढ़ाएं आगे, तो हम एक इंटेलेक्चुअल सुपर पावर और एक ब्रेन पावर और स्पेस में काम कर सकते हैं। सदर महफिल डॉक्टर फजली साहब तारफ़ के मुताज नहीं हैं, एक आलमी शख्सियत हैं जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान और आलमी तौर पे उन्होंने काविशें की, और एक नुमायाँ मकाम है उनका हमारे मुल्क में, माशरे में एक एक आलमगीर एक्सपर्ट के तौर पे। तो मैं सदर महफिल को उनकी मुझे मदऊ करने पे महफिल में गुफ्तगू के लिए इनके साथ अपने ख़यालात का, अपनी किताबों का पेश करने में और इनके साथ महफिल में गुफ्तगू करने के लिए इनकी दावत का मैं मशकूर हूँ। और आप ये एक फैक्ट है कि हम सारे लोग इस चीज़ पे एग्री हैं, आगाह भी हैं कि इल्म से बंदा दानिश्वर बनता है, या रवानी बनता है, या स्पिरिचुअल बनता है, या नोबल बनता है, या वाइज बनता है। ये इल्म की वजह से होता है। और इसकी सबूत ये है कि इल्म एक एनर्जी की शक्ल में, इलेक्ट्रॉन की शक्ल में गर्दिश करता है पूरे जिस्म में। तो ये जो चीज़ें थी सर, इसकी जो पहली बुक थी न्यूरो साइंस ऑफ माइंड एम्पावरमेंट का लबे लबाव, या इसकी गहराई में जाने का मकसद यही था। और बाकी ये है कि मैं जो दूसरे मॉडल जो क्रिएट किया है वो आर्टिस्टिक मॉडल है, जिसमें बुनियादी तौर पे क्रिएटिविटी को मैं जो न्यूरोकास्मिक ब्रेन जो एक फ़िक्शनल ब्रेन है, और मेरी अपनी तख्लीक करदा एक टर्म है जो कि इंटरनेशनल बुक इंडस्ट्री, फ़िल्म इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका मुतारफ़ हो चुकी है। और कुछ इस पे ग्राफिक फ़िल्म्स बनाने के, साइंस फ़िक्शन फ़िल्म बनाने की भी बात कर रहे हैं कुछ मुल्क, कुछ इदारे, कुछ ऑर्गेनाइजेशन। और बुक इंडस्ट्री में ये पाइपलाइन में है, इसकी बुक्स जो है ना बेस्ट सेलर बनने के पाइपलाइन में है, और इंडस्ट्री के बहुत सारे माहिरीन अप्रोच कर रहे हैं। तो ये है बुनियादी तौर पे सर कि जहाँ मैं बात कर रहा था, इल्म एक ऐसी नियामत है जो कि अगर ख़ुसूसी तौर पे उसको सेग्रीगेट करके, उसको आइडेंटिफाई करके, और हाई डायमेंशनल इल्म को हम जो निसाब में है, वो मैं गारंटी नहीं देता कि निसाब का इल्म आपको वाइज ऑनेस्ट या तख्लीकार या कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल या कोई फंक्शनल ब्रेन बनाएगा जिससे आप प्रोडक्शन कर सकें, आप एक इंडस्ट्री बना सकें, एक मशीन बना सकें, एक बहुत बड़ा आइडियालॉजी तख्लीक कर सकें, मैं गारंटी नहीं देता। लेकिन जहाँ तक ये जो हमारे मुसन्निफ़ीन हैं, शुरा हैं, अदीब हैं, साइंसदान हैं, ये जो तख्लीकात कर रहे हैं, ये सारी बहुत बड़े इल्म को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद जब रूट्स तक पहुँचते हैं, तो इनके दिमागों में तख्लीक जन्म लेती है, या इजादात आती हैं, तख्लीक अगर आती है तो आइडियालॉजीज़ बन जाती हैं। आइडियालॉजीज़ को माहिरीन पढ़ते हैं, जो कि एक्सपर्ट्स हैं, जिस तरह हमारे रिसर्चर हैं, हमारे इंजीनियर हैं, आइडियाज़ को पढ़ के आइडियालॉजीज़ को
جو آئیڈیاز مل کے آئیڈیالوجی بناتے ہیں، اس آئیڈیالوجی کو ماہرین جو ہے نا، جو ہوتے ہیں ایکسپرٹ ریسرچر جو ہوتے ہیں انجینئر، اس کو انجینئر کر لیتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے ایک ٹیکنالوجی آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک سلسلہ ہے جو کہ ہمارے پاس جہاز آیا، جو ہماری فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں اینٹی بایوٹکس ہیں، ڈرگز ہیں، ویکسینز ہیں، ساتھ ساتھ جتنی بھی مشہور معروف ہیں کتابیں ہیں ہر کلچر میں، یہ انہی تخلیقکاروں کا اور علم کو آرگنائز کرنے والے ان ماہرین اور روانی اور ادبی اور سائنسی لوگوں کا ایک نعمت ہے جو کہ ہمارے پاس ہے، جس کو ہم لے کے آگے اپنے سویلائزیشن تہذیبوں کو بنا سکتے ہیں۔ اور خصوصاً ہم جس تہذیب میں رہتے ہیں ماشاءاللہ یہاں آئیڈیالوجی کے لیے ہم پرفیکٹ ہیں، لیکن ایجادات کے تہذیب کے اعتبار سے اگر ہم ایجادات کریں، اس میں تخلیقات کے ساتھ ساتھ وہ علم حاصل کریں جس سے تخلیقات ہوں۔ ہم انڈسٹریز کوئی ہم نے ڈیولپ نہیں کی، چونکہ جس طرح ایویشن انڈسٹری ہے، اسپیس انڈسٹری ہے، ریڈیو انڈسٹری ختم ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ ٹیلی ویژن انڈسٹری تھی، اسی طرح جتنی ریلوے انڈسٹری ہے، جتنی بھی انڈسٹریز ہیں یہ ساری علوم کی اور آئیڈیاز کی اس سے ہی تخلیق ہوئی ہیں، جو انجینئر ہوئی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب سر یہ ہے کہ دوسرا ماڈل کا میرا جو نیورو کاسمک برین جو جس کا کریٹیو اور آرٹسٹک ماڈل ہے، اس میں نے یہی کاوش کی کہ ہمارے علمی ماہرین کو اور سائنسی ماہرین کو اگر یہ چیز ذہن میں گزرتی ہے اور تو اس پہ تجزیات کیے جائیں، کیا ہم ایک تخلیقی اور ایک معجز یا ایک آئیڈیالوجی اور ٹیکنالوجی بنانے والا معاشرہ بن سکتے ہیں۔ اور یہ ہر معاشرے کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی ایک معاشرے کی۔ تو یہ اس موضوع پہ ہم گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں اور کریں گے۔ کیا برین کوئی ایسی چیز ہے جس کو ایڈوانس کرنے سے، جس کو تخلیقی اور جس کو میں نیورو کاسمک کہتا ہوں۔ نیورو کاسمک بیسیکلی نیورو سائنس تو ایک آلریڈی ڈومین ہے، لاسٹ 2-3 ڈیکیڈز میں نیورو سائنس ڈیولپ ہوئی ہے۔ فزکس میتھمیٹکس فزکس جو ہے نا تھوڑی پیچھے چلی گئی ہے، اور ابھی جو فرنٹی ہے جس پہ بہت کام ہو رہا ہے وہ برین پہ ہو رہا ہے اور اسپیس پہ ہو رہا ہے۔ بہت سارے ملک معاشرے انٹلیکچوئل سپر پاور، برین سپر پاور، اسپیس سپر پاور کے بڑھنے کی دوڑ میں ہیں، اور یہ گو کہ ہمارے معاشرے کو خود مختار، آزاد اور تخلیقات جب معاشرے بن جاتے ہیں تو وہ کسی کے غلام نہیں رہتے۔ اور ذہانت کی بلندی جو ہے نا ہمیں تمام جو ہے نا اس آرڈر سے، جو کہ سلیو اینڈ ماسٹر کا جو آرڈر ہوتا ہے، جو کہ ہائر انٹیلیجنس جو ہوتی ہے، بڑے معاشرے یا بڑے کلچر جو ہوتے ہیں بڑی ذہانت کی وجہ سے چھوٹی ذہانتوں کو آرڈر میں لیتے ہیں، اس سے ہم نکل سکتے ہیں۔ اور ماسٹر سلیو کا کہیں بھی رشتہ اگر اینیمل اسپیشیز میں، پلانٹس میں، اینٹس میں، انسیکٹس میں، چونکہ چلتا آ رہا ہے۔ اینیملز میں دیکھا گیا ہے بڑی ذہانت والے اینیملز، انسیکٹس، پلانٹس، اسی طرح ہیومن سویلائزیشن میں بڑی ذہانتیں جو تخلیقی طور پہ علم کی وجہ سے آگے بڑھی ہیں، تو بڑی ذہانتیں، بڑی کلچر جو نا وہ الٹیمیٹلی چھوٹی ذہانتیں ان کے کمانڈ میں آ جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ذہانت کا جو ایک ٹول ہے ہمارے پاس، اس کو اگر ہم سلولی گریجولی اگر 2-3 ڈیکیڈ میں بڑھاتے رہیں تو بالآخر ہم اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ ہم کمانڈنگ اسٹیج پہ گلوبلی کمانڈنگ ذہانت ہو جائے گی۔ تو ذہانت پہ کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی ملک کے افراد کی ذہانت پہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بنا اصل قوم ایز اے معاشرہ یا پورے گلوبلی یہ ایک آئیڈیالوجی ہے کہ علم سے اور اعلیٰ علوم سے، خصوصاً فزکس سے، میٹا فزکس سے، نیورو سائنس سے، سائیکالوجی سے، ان چیزوں سے ذہانت بڑھتی ہے۔ کیوں نہ ہم مل کے ان چیزوں کو اپنے پرائمری اسکولوں سے لے کے ہائر ایجوکیشن تک، اسکالرز تک اور اپنی انڈسٹری تک ان چیزوں کو بڑھائیں، تاکہ ہمارے پاس ذہین ترین بزنس مین پیدا ہوں، تخلیق کار پیدا ہوں، شیف پیدا ہوں، یا جو بھی محنت کرنے والے جو پیشے ہیں جن میں دماغ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تمام پیشوں میں اعلیٰ ذہانت کی، بڑے دماغوں کی ضرورت پڑتی ہے، سیاست سے لے کے معاشرت تک، تمام ان ڈومینز آف لائف میں۔ تو یہ سر ایک ہمبل سی میری کاوش ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے آیا تھا۔ جی، سب سے پہلے تو جناب پروفیسر انیس اختر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑے پیچیدہ سبجیکٹ کو بڑی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، اور ہمارے ساتھی جو اس شریک کے اس گفتگو میں ہیں
انہوں نے بڑے پرمغز سوالات بھی اٹھائے. اصل میں چند ایک باتوں کا ذکر کروں گا جو انہوں نے فرمایا. ایک تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو مسائل ہیں ہمارے ملک پہ، چونکہ آپ نے مسائل کی بات کی، کہ ایک اس کا کوئی ویژن ہمارا نہیں ہے. عام طور پہ لوگوں کا ویژن نہیں ہے، ہم اسکیٹرڈ تھاٹس کے ساتھ چلتے ہیں اپنے اپنے جس بھی علاقے میں رہتے ہیں. اور انہوں نے جو بات کہی تھی، انہوں نے کہا کہ جب تک آپ اسکیٹرڈ تھاٹس کو اسٹرینتھن کر کے، اکٹھے کر کے، اور پھر اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے، کامیابی نہیں ہو سکتی. اور جب وہ کامیابی کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں کہ صرف انہوں نے بات فزیکل چیزوں کی نہیں کی، میٹا فزکس کی بات کی. فزیکل تو وہ ہوتا ہے جو آپ میجر کر سکتے ہیں مختلف اکوپمنٹ سے اپنے آپ کو. میٹا فزکس میں وہ ہے جو آپ دکھائی تو نہیں دیتا مگر اس کا اثر زندگی کے اوپر ہوتا ہے. انہوں نے بات کی انوائرمنٹ کی کہ وہ بھی کس قسم کے انوائرمنٹ ہے ہمارے، تو کیا اس کا اثر ہوتا ہے. تو مجھے اس سے یاد آ گیا، ایک تھے ڈاکٹر بروس لپٹن، جی سر. بہت بڑے سائنٹسٹ، بایولوجسٹ، ایپی جینیٹکس کے ماہر، امریکہ کے ہے. وہ پہلے ایتھیسٹ تھے اور بعد میں پھر انہوں نے اللہ کو بھی ماننا شروع کر دیا. انہوں نے یہ دیکھا کہ انسان کے اندر جو ہم تو سمجھتے ہیں کہ دماغ ہمارا برین ادھر سر میں ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے اگر 30 ٹریلین سیلز ہیں جسم کے اندر، 30 ٹریلین سیلز کی جو ممبرین ہے دے آلسو ورک لائک اے برین. اور سو ہمارا جو ماحول ہے اور ہماری جو سوچ ہے، دونوں چیزیں وہ ہماری شخصیت کو متاثر کرتے ہیں. اور ہماری شخصیت اسی طرح بنتی ہے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں اور جو ہم سوچتے ہیں، جو ہمارے خیالات ہیں ان کے مطابق ہماری شخصیت بنتی ہے. اور چونکہ ہم بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ، اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے کام کرنے والے بھی ہیں، مگر زیادہ تر ہم بکھرے ہوئے خیالات کے ساتھ چلتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ ڈی این اے چینج تو نہیں ہوتا مگر ایپی جینیٹک چینج واقع ہو جاتا ہے، مگر وہ بھی ٹیمپریری ہوتا ہے. اگر آج بھی ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی سوچوں کو ایک خاص مدار پہ لے کے چلنا ہے اور اس کے لیے محنت کرنی ہے، تو وہ حالات بدل سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. اور ایک تو بات فزکس کی ہو رہی تھی کہ فزکس وہی ہے جو ہم میجر کر سکتے ہیں اکوپمنٹ سے یا جان سکتے ہیں. تو میٹا فزکس وہ ہے، وہ تھوڑا سا اس کے ہٹ سے ہے جس کو میجر نہیں کر سکتے آپ. شخصیت کی بات ہے کہ جو اثرات جو انہوں نے کہا، جیسے فرمایا کہ جیسے جذبات ہوتے ہیں ہمارے، وہ ہماری شخصیت کو متاثر کر کے بیماریاں بھی لاتے ہیں اور صحت بھی دے سکتے ہیں. تو اس طرح اگر ان کو بھی ٹھیک رکھیں تو زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی واقع آ جاتی ہے. مجھے علامہ اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ گزر جا علم سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. تو منزل کے لیے جب تک عشق نہیں ہوگا، جب تک پیشن نہیں ہوگا، جب تک آپ کا ایک آئیڈیا آپ کے سامنے ایک وہ نہیں ہوگا نقطۂ نظر جس پہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے اس کو اچیو کرنے کے لیے محنت نہیں ہوگی، تو پھر آپ کا جو ذہن ہے، جو آپ کی وہ ساری طاقتیں ہیں، وہ اس طرف منتقل ہو کے کامیابی کی طرف لے کے جائیں گی. تو اصل میں اگر دیکھا جائے، جب برین پاور کی بات کرتے ہیں، کاسمک برین کی بات کرتے ہیں، ہم اپنی سب کانشیس مائنڈ کی بات کرتے ہیں، کانشیسنس کی بات کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنی تاریخ میں پیچھے بھی دیکھ لیجئے کہ جتنے لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں، جب انہوں نے ایک نقطہ سامنے رکھا، ایک نقطۂ نظر رکھا اور اس کے لیے جان کی بازی لگا دی، تو کامیاب ہوئے. خواہ مثال آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لے لیں یا کسی اور بھی بڑے پیغمبر کی یا کسی بڑے سائنسدان کی لے لیں.
مجھے اس کے یاد آ گیا ایک سائنسدان کا واقعہ، کیکول، جس نے بینزین کا فارمولہ دریافت کیا، تو وہ سوچتا رہتا تھا ساری رات کہ یہ 6 کاربن ایٹم آپس میں کس طرح جڑے ہوئے. تو نہا رہا تھا تو ایک دم کچھ کو یا شاید سویا، اور اس کے بعد وہ خیال آیا کہ ایک سانپ ہے، تو اس نے منہ میں پونچھ پکڑی ہوئی ہے. تو پھر اس کے بعد باتھ روم میں شاید گیا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں وہ ایگزیکٹلی ہوا، تو ننگم ننگا وہ سڑک پہ نکل آیا، آئی گاٹ اٹ. تو وہ اس کو نسخہ مل گیا اس کا کہ وہ کس طرح بینزین کے 6 جو کاربن ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں ایسے کر کے، جیسے سانپ نے. گویا جب انسان اپنی ساری انرجی، اپنی ساری سوچ، اپنا پیشن کے ساتھ کسی بھی ایک کام کے لیے کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، تو پھر کامیابی حاصل ہوتی ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی آپ نے جو شامی صاحب نے بھی سوال کیا تھا، آپ نے بھی سوال کیا کہ یہ خواجہ صاحب نے بھی یہ پوچھا تھا کہ اگر یہ کیوں ہم ایسے ملک میں، کیا وجہ کیا ہے، وائی وی آر سو بیکورڈ. تو جو لوگ کامیاب دنیا میں ہیں، مجھے اس سے آئنسٹائن کا بھی آپ یہ یاد آ گیا ہے کہ وہ جاپان میں تھا، تو جب اس کو نوبل پرائز کی کسی لڑکے نے چٹ پہ خط دے کے تمہیں نوبل پرائز ملا ہے، تو اس نے اپنی اسپیچ، اپنی پریزنٹیشن نہیں چھوڑی. کوئی بات نہیں، نوبل پرائز ملا. تو وہ اتنا گم تھا اپنے کام میں کہ ہی ڈنٹ بادر دا ہائیسٹ ایوارڈ ہی واز گیون بائی دی انٹرنیشنل آرگنائزیشن. تو اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے کام میں، پہلے تو ویژن ہونا چاہیے، ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ وٹ وی وانٹ ٹو اچیو اپنے فیلڈ میں، جو بھی فیلڈ ہے، ناٹ نیسسریلی کہ آپ. تو اس میں پھر آپ جب تک اس میں عشق کا ایلیمنٹ، پیشن کا ایلیمنٹ نہیں ڈالتے، اس وقت تک آپ کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی. اب یہ ہمارے خواجہ صاحب ہیں، ان کو عشق ہے سائیکل کا، تو پورے قوم کو لے کے آگے چلتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا پہاڑوں پہ بھی سائیکل پہ چل رہے ہیں، ان کے ساتھ گروپ بھی ہیں، تو ان کو عشق ہے اس کام کا. تو اس میں سارٹ آف اپنے شامی صاحب ہیں، ان کو عشق ہے اکانومی کے اوپر لکھنے کا. آپ دیکھیے ان کے پروگرام آتے رہتے ہیں، ٹی وی پہ آتے رہتے ہیں، واٹس ایپ پہ آتے رہتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں. تو وہ اچیو کر رہے ہیں سم تھنگ فار دی بیٹرمنٹ آف دی لائف آف دی پیپل اراؤنڈ. تو اسی طرح اگر ہم بھی اپنی طرف سے اپنے جس بھی شعبے میں کام کرتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آپ نے بہت بڑا آئیڈیل ہو، ہائی آئیڈیل ہو، جو بھی ہے. اگر میں ایک مزدور ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے مزدور، I try to do that my best, I will achieve something great in that small field where I am working. تو میرے خیال میں ان کی جو ساری پریزنٹیشن تھی، میرا خیال ہے جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں، ان کا مقصد یہی تھا پرائمریلی. اور وہ جو دماغ ہے انسان کا، یہ تو کانشیس مائنڈ ہے نا، ہمارے پتہ ہے، اور جو اندر ہے ایک جو کاسمک کانشیسنیس ہے، ایک تو ہمارا ذاتی کانشیس مائنڈ ہے، ایک ہماری کلیکٹیو کانشیسنیس ہے، اور ایک پھر کاسمک کانشیسنیس جس کا تعلق اللہ سے ہے، جس کا تعلق گریٹر مائنڈ سے ہے. تو جب ہم اس طرح اپنے آپ کو کھو بیٹھتے ہیں اس میں پیشنیٹ ہو کے، تو ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے. تو وہ تو وزڈم کی کمال ہے، ساری کائنات کی وزڈم اس کے پاس ہے. وہ خود بخود وہ خیالات آتے ہیں نا، اوپر سے خیالات آتے ہیں، تو وہ خیالات وہ خود بخود اپنے فیلڈ میں خیالات آ جاتے ہیں، ناٹ نیسسریلی کیونکہ ایک خاص سبجیکٹ ہی. تو جتنے اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح لگ جاتے کہ اللہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. سائنسدان جو ہیں وہ بڑی بڑی اچیومنٹ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اس میں پیشنیٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ حاصل کرنا ہے. تو میرا خیال ہے ان کا مقصد جو میں سمجھ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میں اتنا نالجیبل نہیں ہوں، مگر جو میری موٹی سی عقل میں بات آئی ہے، وہ ان کا مقصد ساری کتاب لکھنے کا اور آج کی پریزنٹیشن کا یہی تھا. شکریہ آپ کا. ناظرین، پاکستان پیس ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، واچ مور کیجیے گا، بہت سارے ویڈیوز ہیں. تھینک یو.